बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। पुराना पाकिस्तान ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, मेट्रो लाइन और नया पाकिस्तान आटा लाइन, चीनी की लाइन, लंगरों की लाइन, पेट्रोल की लाइन और 12,000 रुपए वाले एहसास प्रोग्राम की लाइन। हाँ साहब ने अद्वियात की कीमतों का नोटिस लिया तो कीमतें 400% बढ़ गई। चीनी का नोटिस लिया तो चीनी की कीमत 85-90 रुपए फी किलो पहुंच गई। आटे का नोटिस लिया तो आटा 55 रुपए किलो हो गया। अब पेट्रोल का नोटिस लिया है तो अल्लाह खैर करे, बहुत से इलाकों में पेट्रोल ही नायाब हो गया है और बलूचिस्तान में तो 145 रुपए फी लीटर बिक रहा है। अब कोरोना का भी नोटिस ले लिया है तो कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है और मरीजों की तादाद भी दुगनी हो गई है। अदालत के हुक्म के बावजूद न चीनी का मसला हल हो रहा है, न पेट्रोल का मामला हल हो रहा है। तो पहले लॉकडाउन से कौम को आजमाया गया, फिर स्मार्ट लॉकडाउन से बहलाया गया, अब सिलेक्टेड की बारी आ गई है। तो पाकिस्तान भर से इलाकों को सिलेक्ट कर करके लॉकडाउन किया जा रहा है और हालत तो यह है कि हुक्मरान जमात के एक वजीर ने कौम को जाहिल करार दे दिया है और खासकर लाहौर के अवाम पर जहालत की मोहर लगा दी है। मुझे कई दफ़ा लगता है लाहौरी खास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज़ जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। ऐसी कौम है जो बात मानती नहीं है। आप बातें जितनी मर्जी कर लें, उन्होंने सुनना तो ये नहीं। मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग। पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद आवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं। अगर सच्ची बात करो तब नाराज, ना बात करो तब नाराज। किस तरफ जाए हमें समझ नहीं आती। अफसोस से ये कहना पड़ा कि लोगों ने did not do any social distancing। उन्होंने कहा कि शायद ये वबा चली गई तो एक बहुत बड़ी खेप जो है वो हमारे पास ईद के दिनों की वजह से अब सामने नमूदार हुई है। पता नहीं अल्लाह ने कोई ख़ास हम पे मेहरबानी की है या हमारे पे वो वाली बात है कि शायद कोई एक्स्ट्रा टाइम ही अल्लाह ताला काम कर रहे होंगे हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं एंड ट्राइंग टू सेव अस, बिकॉज फर्टिलिटी रेट अभी भी हमारा कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज लेस। डॉक्टर साहब, शरह अमवात कम है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, मगर मस्बत केसेस की शरह बढ़ गई है, ये हुकूमत की नाकामी है। 20% से ऊपर की शरह है जो आसपास पड़ोस के ममालिक में नहीं है, भारत में नहीं है। अब यास्मीन राशिद साहब ये फरमाती है कि लाहौर ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, कोई अलग ही मखलूक है। तो गुजारिश ये है कि खासा भी तो लाहौर में रहते हैं, लाहौर में ही पैदा हुए और पले बड़े भी लाहौर में ही हैं। अब पता नहीं उनके ये रिमार्क्स, यानी यास्मीन राशिद साहबा के ये रिमार्क्स के लाहौर ये कोई अलहदा ही मखलूक है, ये खान साहब के बारे में है या फिर खान साहब को निकाल कर बाकी लोगों के लिए है। बकौल हुक्मरान जमात आधे लाहौर ने पीटीआई को वोट दिए थे, तो क्या उन आधों को उसमें से माइनस कर दिया गया है या फिर ये रिमार्क्स उनके लिए हैं? और सबसे अहम बात यह है कि वजीर साहबा जिन्हें अजीबो गरीब मखलूक कह रही हैं वो खुद भी लाहौरी हैं, यानी यास्मीन राशिद का ताल्लुक भी लाहौर से है, लाहौर से वो एमएलए हुई हैं। तो सवाल यह कि वजीर साहबा जिन्हें जाहिल कौम कह रही हैं, इस कौम ने उन्हें वजीर बनाया है, उनकी जमात को इक़्तिदार तक पहुंचा दिया है और इसी जाहिल कौम के पैसों पर वो वजारत भी इंजॉय कर रही हैं। अगर ये कौम जाहिल है तो फिर आप इस जाहिल कौम की लीडरी क्यों कर रहे हैं? तो जाहिलों को किसी जाहिल लीडर के हवाले कर दे और ये कह दें कि मैं इस जाहिल कौम की वजीर नहीं बन सकती। तो फर्ज कर लिया कि वजीर साहबा की बात मान ली जाए कि पूरी कौम जाहिल है, तो फिर जाहलों के इमाम क्यों बने बैठे हैं? अगर लोगों के इल्जाम बर्दाश्त नहीं हो रहे, तनकीद हजम नहीं हो रही, काम समझ नहीं आ रहा, तो गुस्सा अवाम पर क्यों उतारे? अपनी नलायकियों और नाहलियों का गुस्सा अवाम पर उतारने से क्या फायदा? ना बादशाह सलामत है, ना अवाम किसी की रियाया है। जिस शहर ने आपको इज्जत दी उसी शहर के लोगों को जाहिल कहना क्या ये अच्छा लगता है? क्या ये जेब देता है? कल को इसी जाहिल अवाम के पास आपने दोबारा झोली फैलाकर वोट के लिए जाना है। अगर ये कौम आपकी नालायकियों नाहलियों के बावजूद जिंदा बच गई तो। और वफाकी वजीर फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं इसी हवाले से नवाज शरीफ की बीमारी और उनकी रिपोर्टों के हवाले से। ये मसला रोज उठ जाता है और रोज हमारे सामने कोई ना कोई हुकूमत का ऐसा आदमी सामने आता है जो इस पर बात करता है। जरा उनकी भी गुफ्तगू सुन ले, फिर बाकी मौज़ूआत को भी देख लेते हैं। फवाद चौधरी ऑफ द रिकॉर्ड में। हेल्थ मिनिस्टर का प्रॉब्लम है ना। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपके लोगों के अपॉइंटमेंट्स हैं।
وہ کہہ رہے ہیں سسٹم اور ریگڈ صاحب ہے. نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں. جی فواد صاحب میں تو ایگری ہوں آپ سے, سسٹم ریگڈ ہے پورا. وہ کہہ رہے ہیں سسٹم ریگڈ ہے. No, the یہاں پہ credibility system of کو- the government is at stake. System Forget کو about manipulate the کیا جا individual. The credibility of the government is at stake. آپ نے approval دیا at two layers. On the ایک basis of the صوبائی report کابینہ, proposals. صوبائی حکومت اور ایک وفاقی حکومت, اور آپ ہی ڈسون کرتے ہیں. فواد صاحب On the چینی کی ایکسپورٹ کا آپ نے خود ہی ڈسون کرتے یہ ہیں. decision- سبسڈی آپ نے دی ڈسون, ہم تو نہیں ڈسون کرتے. فواد سر ایک سیکنڈ یاد رکھیے گا, سکائپ کے اوپر جو ہی آپ بولیں گے فواد کی آواز کٹ جائے گی. دیٹس وائی آئی تھنک اوور لیپنگ نہیں ہونی چاہیے. جی فواد صاحب. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ جو رپورٹس ہمارے سامنے آئی ان پہ فیصلہ کیا رہا. اگر رپورٹس ریگڈ ہیں تو فیصلہ تو غلط ہی ہوگا ظاہر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس کے اوپر تو اتفاق ہے کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کا فیصلہ غلط تھا, کیونکہ جو نواز شریف صاحب جب سے باہر گئے, بلکہ جب سے وہ جہاز میں بیٹھے اس کے بعد ہی پتا چل گیا کہ وہ رپورٹس ریگڈ تھی. اب وہ کس نے ریگ کی, کیسے ریگ کی, اس کے اوپر میں نے تو پرائم منسٹر سے بھی بات کی ہے, پی ایم صاحب نے مجھے کہا بھی ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے, اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, اور جس رپورٹس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے ڈیفینیٹلی وہ رپورٹس ریگڈ تھی. لگتا یوں ہے کہ پوری حکومت ہی اندازوں اور قیافہ شناسی پر چل رہی ہے. سابقہ حکومتوں پر کرپشن کے الزام لگائے, جب ثابت کرنے کی باری آئی تو ثابت نہیں کر پائے. حکومت میں آنے سے پہلے بھی صرف اندازے سے کام چلایا گیا, اور جب حکومت مل گئی تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی خرابی ہے. تو نواز شریف کی رپورٹیں جعلی ہونے کا بھی محض اندازہ لگایا جا رہا ہے. سوال یہ کہ اگر نواز شریف کی رپورٹیں جعلی ہیں تو وہ کس فورم پر جعلی ثابت ہوئی ہیں؟ کیا عدالت میں جا کر یہ ثابت ہو گیا کہ رپورٹیں جعلی تھی, یا کسی لیب سے جس سے یہ رپورٹیں نکالی گئی تھی انہوں نے جعل سازی کا اعتراف کر لیا ہے, یا پھر اس میڈیکل بورڈ نے جو نواز شریف کا علاج کر رہا تھا یا اسے ٹیک کیئر کر رہا تھا, کیا وہ یہ مان گیا کہ رپورٹیں جعلی تھی اور حکومت نے کوئی انکوائری کرائی نہیں؟ تو حکومت کو آخر کس نے انکوائری سے روک رکھا ہے؟ انکوائری کریں, اور سب سے پہلے اپنی وزیر صحت کو اندر کریں, جو قوم کو یہ روزانہ بتاتی تھی کہ نواز شریف بیمار ہیں اور ان کے پلیٹلیٹ گر گئے ہیں. آپ نہ انکوائری کرا رہے ہیں, نہ رپورٹوں کو ویریفائی کرا رہے ہیں, نہ رسپانسبل کو پوچھ رہے ہیں. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ چور اور چوکیدار دونوں ملے ہوئے ہیں؟ سارا دن میڈیا پر آ کر یہ شور مچانا کہ نواز شریف جعلی رپورٹوں پر باہر چلے گئے. دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم اتنے راحل ہیں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں چلا سکے. اور دوسرا یہ کہ اگر نواز شریف ڈسکس کریں گے تو پھر لوگ بجٹ اور کرونا کے اوپر حکومت کی جو نالائکی ہے یا نااہلیہ ہے ان سے ذرا توجہ ہٹ جائے گی. یہاں پہ لے کے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کچھ دوستوں کی, ان کے پاس خبر ہے. کیا فرماتے ہیں ہمارے دوست؟ واچ دس. تو انہوں نے کہا بھئی آپ پاکستان واپس جائیں اور جا کے مریم نواز شریف کو ایک پاکستان کی ایک طاقتور اور ابھرتی ہوئی قیادت اور موسٹ پاپولر لیڈر کے طور پر ایمرج کریں, اور یعنی اگلی ان کو حکومت بنانی ہے اور جلدی بنانی ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی میں سارا کچھ یہ کرتا ہوں اور یہ ہو بھی سکتا ہے, لیکن جب تک مریم نواز کے والد صاحب جو ہے حکومت سے منت ماجرہ کر کے اور جعلی, یہ اب میرے لفظ ہے, یعنی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر کہ ان کی موت کو بہت نزدیک لے کے آ گئی ہے ان کی بیماری, اس کی وجہ سے یہاں آپ سیر سپاٹا کر رہے ہیں اور کافیاں پی رہے ہیں ٹھنڈ میں, تو وہ مریم کا کیس وہاں کون بیچے گا اور وہ کون خریدے گا کہ جی آپ یعنی ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو اور نون لیگ کو کہ جی ہر بات پر آپ پر اعتبار کر لیں. اگر مریم نے سیاست کرنی ہے تو اس کے لیے مسٹ ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان واپس آئیں اور آ کے جیل جائیں اور جیل میں اپنی قید کا سامنا کریں, اور جب رہا ہو جائے عدالتوں سے ہو جائے پھر ہم ان کو 7 دن کے اندر اندر مریم نواز کو لانچ کریں گے اور دیکھیں گے وہ کس طرح پاپولر ہوتی ہے. تو نواز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے کہ میں جولائی کے آخر میں یعنی بڑی عید کے لگ بھگ پاکستان آ جاؤں گا. آئیں گے نہیں آئیں گے یہ سارا ڈکوسلا ہے, ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں. دیکھیں نواز شریف کے سیاسی مخالفین کو جو اصل پریشانی لاحق ہے وہ پریشانی یہ نہیں کہ نواز شریف باہر کیوں چلے گئے, وہ پریشانی یہ کہ نواز شریف صحت مند ہیں, گھوم بھی رہے ہیں,
مگر خاموش کیوں ہیں؟ اور ان کی بیٹی صاحبزادی مریم نواز وہ کیوں خاموش ہے؟ اور ان دونوں کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں؟ اسی وجہ سے ان سے بہت سی باتیں منسوب کی جا رہی ہیں اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو بہت سے لوگوں کی یہ مجبوری بھی ہے جن کا چورن نواز شریف کے بغیر بکتا نہیں، تو ان کے خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی خیالی پلاؤ پکانے پر کوئی پابندی ہے. تو خیالی پلاؤ پکانے والے روز پکاتے ہیں اور اگلے دن پھر سے خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف فی الحال بیماری کی وجہ سے سیاست سے مکمل طور پر لا تعلق ہے. نہ وہ حکومت گرانا چاہتے ہیں، نہ انہیں حکومت گرانے میں فی الحال کوئی دلچسپی ہے، نہ وہ کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں. تو ان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو مکمل طور پر صحت مند ہونے میں ابھی کافی وقت درکار ہے. تو ان کے حوالے سے جتنی بھی خبریں زیر گردش ہیں ان میں سے بیشتر جھوٹ اور غلط ہے. نواز شریف صحت یاب ہونے کے بعد ہی واپس آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ آئیں، لیکن اگر اللہ نے انہیں صحت دی تو وہ ضرور واپس آئیں گے. اور مریم نواز بھی اسی لیے خاموش ہے کہ وہ نہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتی ہے، نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہے جن کی وجہ سے ان کے والد کو ان کی وجہ سے ذہنی اذیت پہنچے. تو مریم نواز کی جو خاموشی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کر کے اپنے والد کو ذہنی طور پر کوئی ایسی ٹینشن نہیں دینا چاہتی جن کی وجہ سے ان کی بیماری میں اضافہ ہو. تو یہ جو خاموشی ہے یہ دراصل بہت سے لوگوں کو بھی ہضم نہیں ہو رہی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں عدلیہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ ججز کے احتساب پر متفق ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں قانونی نقائص موجود ہیں. اگر بدنیتی ثابت ہو گئی تو کیس خارج ہو جائے گا. عدالت نے دوران سماعت سابق وزیر قانون اور حکومت کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم کو توہین آمیز مثالیں دینے سے روک دیا اور تقریباً شٹ اپ کال دی. منگل کے روز سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ریفرنس میں کئی خامیاں ہیں. لندن کی جائیدادوں کی ملکیت تسلیم شدہ ہے. مقدمے میں سوال جائیدادوں کا ہے، خریداری کا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ درخواست گزار فائز عیسیٰ نے بدنیتی اور غیر قانونی طریقے سے شواہد اکٹھے کرنے کا الزام لگایا ہے. اسی وجہ سے ریفرنس میں قانونی نقائص ہے. عمومی مقدمات میں ایسی غلطی پر کیس خارج کر دیا جاتا ہے. اگر ریفرنس میں بدنیتی ثابت ہوئی تو یہ کیس آگے نہیں چلے گا. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ابھی تک ریفرنس میں خامیاں موجود ہیں. مقدمے میں سوال جائیداد کی خریداری کا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے جائیدادوں کے وسائل خریداری بتانے سے بھی انکار نہیں کیا. یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ایف بی آر کو معاملے پر فیصلہ کرنے دیا جائے، وہاں پر فیصلہ اہلیہ کے خلاف آتا ہے تو پھر جوڈیشل کونسل میں معاملہ چلا جائے گا. ہو سکتا ہے انکم ٹیکس کہہ دے کہ ذرائع درست ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ٹیکس اتھارٹی کے فیصلے سے جوڈیشل کونسل اتفاق کرے. اس کے جواب میں بیرسٹر فروغ نسیم نے سوال کیا کہ ایف بی آر کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے تو پھر ٹائم فریم کیا ہوگا؟ ایف بی آر پر معاملہ چھوڑ دیا جائے تو ٹیکس اتھارٹی کو کتنا وقت دیا جائے گا؟ مجھے وزیر اعظم اور صدر مملکت سے مشاورت کے لیے وقت دیا جائے. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ایف بی آر کو کہہ دیں گے کہ چھٹیوں میں معاملے پر فیصلہ کر دیں. آپ پہلے ایف بی آر کے معاملے پر ہدایات لے لیں، اگر ہدایات منفی میں آتی ہیں تو دلائل دے دیں. جسٹس مقبول باقر نے کہا سوال یہ ہے کہ کیا جج کی اہلیہ یا جج صاحب اپنی اہلیہ کی جائیدادوں پر جواب دہ ہے؟ فروغ نسیم نے کہا کہ یہ سوال نہیں ہے، آرٹیکل 209 کا سوال ہے جو بڑی سنجیدہ کارروائی ہے. عدالت نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی. اور آج سے ملک بھر کے بیشتر شہروں میں یعنی بڑے شہروں میں کے سلیکٹڈ ایریا میں آج رات سے لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کراچی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، لاڑکانہ، گھوٹکی اور کوئٹہ کے بعض علاقوں میں آج رات سے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اس کی فہرست آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 4443 کیس آئے ہیں، جبکہ ایک روز میں سب سے زیادہ 111 افراد پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں. ملک بھر میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد 1,48,921 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 2,839 ہو گئی ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق پنجاب میں کرونا کے سب سے زیادہ مریض ہیں، جہاں 55,878 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. سندھ میں 55,581، خیبر پختونخوا میں 18,472، اسلام آباد میں 8,857، آزاد کشمیر میں 663 کیسز رپورٹ ہوئے. وفاقی وزیر برائے آئی ٹی یعنی ایم کیو ایم کے رہنما سید امین الحق بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، جبکہ
راولپنڈی پولیس کے ایک انسپیکٹر یاسین خان کورونا کے باعث ہلاک ہوئے۔ پنجاب حکومت نے کورونا سے متاثرہ تقریباً 55 مقامات کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، جن کی حتمی فہرست چیف سیکرٹری پنجاب کو پیش کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے کورونا ہاٹ سپاٹس کو سیل کرنے کی کارروائی شروع کی ہے، جو آج رات 12 بجے تک مکمل کر دی جائے گی۔ جو علاقے سیل کیے جا رہے ہیں، لاہور کے علاقے جن میں رام نگر سٹریٹ نمبر 23 قلعہ گجر سنگھ عبد الکریم روڈ، عثمانیہ کالونی، رائل پارک، کریم پارک بلاک 3، 2 اور 4، امین پارک سٹریٹ نمبر 1، جوہر ٹاؤن کے کچھ علاقے جن میں بلاک بی، F2، کنال ویو سوسائٹی، وابڈا ٹاؤن بلاک F2 اور جی کو بھی سیل کیا جائے گا۔ PCSIR بلاک 2 بھی سیل ہوگا، جبکہ عسکری 10 کو مکمل طور پر سیل کیا جا رہا ہے۔ DHA فیز 5 کے تمام بلاک سیل کیے جا رہے ہیں۔ باٹا پور بلاک اے، بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم، GT روڈ، مناوا، حسین پورہ، کوٹھی سٹاپ، DHA فیز 1 اسے مکمل طور پر سیل کیا جا رہا ہے۔ قائد ملت کالونی، کچا راوی روڈ، گجا پیر روڈ، تاج پورہ، شاہ عالم کالونی سٹریٹ نمبر 2 یہ بھی سیل کر دیے جائیں گے۔ علی محمد پارک سٹریٹ نمبر 3، نظام آباد بلاک ای کو سیل کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں لاک ڈاؤن کے لیے تقریباً 50 علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، جبکہ گجرانوالہ کے 5 علاقے سیل کیے جا رہے ہیں۔ ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں لاک ڈاؤن سے متعلق آج شام تک فیصلہ کیا جائے گا کن کن علاقوں کو سیل کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں ضلع غربی میں بلدیہ اور سائٹ کے علاقوں میں 2 یونین کونسل کو بالکل سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ شہر کے 15 سے زائد مختلف علاقوں کو لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ضلعی ہیلتھ افسر ویسٹ نے ڈپٹی کمشنر کو خط لکھ کر کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے 16 یوسز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کی تجویز دی ہے۔ اسلام آباد میں بھی تیزی سے کورونا بڑھ رہا ہے اور اس کیسز اور تیزی سے کورونا بڑھنے کی وجہ سے اسلام آباد کے 2 سیکٹر انہیں سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیکٹر I8 میں ایک دن میں کورونا کے 200 کیس سامنے آئے، جبکہ سیکٹر I10 میں 400 کیسز سامنے آئے۔ ان دونوں علاقوں کو سیل کیا جا سکتا ہے۔ سوات میں 11 علاقوں کو سیل کیا جا رہا ہے، لاڑکانہ کے 5 اور گھوٹکی کے 4 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 81,18,570 ہو گئی، جبکہ ہلاکتیں 4,39,195 ہو گئی ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 1,18,283 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بیمار ہونے والوں کی تعداد 21,82,905 ہے۔ کورونا وائرس سے روس میں کل 7,091 لوگ، جبکہ بھارت میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 9,915 ہو چکی ہے، جبکہ بھارت میں متاثرہ افراد کی تعداد 3,43,091 ہے۔ اینکر پرسن ہے اور تجزیہ نگار ہیں منیب فاروق، رپورٹ کارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ منیب، ہم لوگ تو یہ اتفاق کر کے بیٹھے تھے، یہ اطمینان تھا ہمیں کہ NCOC میں جیسے کہ اسد عمر صاحب نے کہا ایکسپرٹس بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، تو وہ کچھ پیو کریں گے راستہ ہمارے لیے۔ دیکھیے، میں معذرت کے ساتھ، جب آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس میں ایک ڈوگما پریویل کرے اور آپ کو یہ لگے کہ بس یار میں نے بول دیا ہے نا، جیسے کہ میں نے فلانے ملک سے زیادہ پیٹرول سستا کیا ہے، میں نے کووڈ کو بڑا اچھے ڈیل کر لیا ہے، میں نے یہ کر لیا ہے، جیسے بھی مدد صاحب کہہ رہے تھے وہ اناپ احساس ہی نہیں ہوگا، آپ سیکھیں گے کیسے؟ دیکھیں، ایگو ایشوز ہوتے ہیں، اور کیونکہ معذرت کے ساتھ ہماری حکمران جماعت کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ 2 سنڈروم ہیں ان کو، ایک سیلف رائٹیسنس کا، ایک اوور انفلیٹڈ ایگوز۔ جب تک ان دونوں مسائل سے یہ جان نہیں چھڑا لیتے، آج کووڈ ہے، کل کوئی اور مسئلہ ہوگا، جب تک ان دونوں مسائل سے ڈیل نہیں کر لیتے اور ریئلائز نہیں کرتے کہ اٹس ناٹ اے جوک، گورننس از ناٹ اے جوک، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیپل ول آسک یو کہ حضور والا آپ یہ بار بار کیوں کہتے رہے؟ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپ نے ٹیسٹ نہیں کیے اس لیے ابھی تک آپ کے ریزلٹس اس طرح سامنے نہیں آ رہے، آپ کہہ رہے ہیں شکر ہے اللہ کا جی ابھی ہمارا اتنا برا حالات نہیں ہے، شکر ہے اللہ کا اتنا برا نہیں۔ 11 جون کو بھی پرائم منسٹر فرما رہے ہیں کہ یہاں اس طرح نہیں پاکستان کے اندر کرونا پھیلا۔ 3-4 دن بعد اسد عمر صاحب آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اتنے ملین ہو جائے گی یا 3 لاکھ کیسز بڑھ جائیں گے، کوئی امپیریل کالج کی جو اسٹڈی ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے۔ سو یو گاٹ ٹو ریئلائز کہ آپ نے کسی نہ کسی جگہ اپنے آپ کو درست کرنا ہوتا ہے۔ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ حکومت یہ ریئلائز کرے۔ اٹس ہائی ٹائم کے درست کرنے۔ کوئکلی محمل، بالکل کوئکلی۔ بالکل، جو میں بات کری تھی نا کہ جو بعد از وبا ایک وہ انویسٹیگیشن، وجہ یہ کہ دیکھیں ابھی آسان لفظوں میں شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت نرگسیت کا شکار ہے اور اپنے ہر فیصلے کو درست سمجھتی ہے، غلطی کا احساس تک نہیں کرتی اور اپنی اصلاح کرنے کو بھی تیار نہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ بہت بڑی خامیاں ہیں، اور خاص کر کسی حکومت کے لیے جس کو
اگر صحیح یا غلط یا اچھے برے کی تمیز نہ رہ جائے، حکمران جماعت کے لوگ غلطی کرتے ہیں تو اس پر بالکل شرمندہ نہیں ہوتے، ڈینگے مارنا لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب تک حکومت اس خود پسندی یا نرگسیت سے باہر نہیں نکلے گی کہ ہم ہی سارے مسائل کا حل ہیں اور حقائق کا سامنا نہیں کرے گی، تو اس وقت تک یہ صورتحال ایسی رہے گی، یعنی خود بھی کنفیوز رہیں گے اور قوم کو بھی کنفیوز کرتے رہیں گے۔ اب وجہ کیا ہے اس نرگسیت پسندی کی؟ میرے نزدیک چونکہ خان صاحب قوم کے ہیرو رہے ہیں اور ہیرو عموماً نرگسیت کا شکار ہوتے ہیں، خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن عوام کو ہیرو کی نرگسیت پسندی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عوام کی قسمت تو ہیرو کی نرگسیت کے تابع نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بدقسمتی سے جب ہیرو قوم کا رہبر بن جائے اور نرگسیت پسندی برقرار رہے تو پھر یہ قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو کچھ اسی قسم کی صورتحال کا سامنا اس وقت ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظم۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں۔ اس بجٹ کے اندر حکومت نے یہ انکشاف کیا تھا کہ 5000 ارب کا قرض اتار دیا گیا جو کہ سابقہ حکومتوں نے لیا تھا، لیکن یہ بھی ساتھ بتایا گیا کہ ہم نے 13000 ارب کا قرضہ لیا ہے۔ تو اس پہ بات کر رہے ہیں ہمایوں اختر، دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی کیا وضاحت دیتے ہیں۔ بنیادی جواب دوں گا۔ ہمارا جو 2 سالوں میں قرضہ بڑھا ہے 13,000 بلین کا، اس کی میں آپ کو بتا دوں، اس میں سے 2 سال میں 5,000 بلین ہم نے پی ایم ایل این کا اٹھایا ہوا قرضہ واپس ادا کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو 5,000 بلین ہے وہ فورن ڈیٹ ادھر کا ادھر کھڑا ہے، کیونکہ روپیہ ان کے زمانے میں 105 سے ابھی 165 پہ آ گیا، جو کہ ڈی ویلیویشن آئی ایم ایف کراتی ہے، وہ صرف کنورژن ہے، وہ قرضہ نیا نہیں آیا، کیونکہ آپ کا فسکل اکاؤنٹ روپوں میں ہوتا ہے، وہ روپوں میں قرضہ زیادہ نظر آتا ہے، ہوتا وہی ہے۔ 5,000 بلین کا یہ امپیکٹ ہے، اور 5,000 آپ جو قرضے چھوڑ کے گئے تھے 14 بلین ڈالر کمرشل ڈیٹ، 5.6-7% پہ یورو بانڈ اور سکوک بانڈ، وہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ آپ تو چلے گئے اپنے گھر میں، ادا ہم کر رہے ہیں۔ ہمایوں صاحب چھوٹی سی بات نہیں، آپ نے صرف 5,000 ارب جو واپس کیا، آپ نے صرف 5,000 ارب ہی لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں 5,000 تو آپ کا اتارا ہے نا، اگر آپ یہ کہتے ہیں اتارا تو چلو، باقی انہوں نے صرف 5,000 ہی قرض لیا ہے جو اتار دیا ہے۔ ملک کا نفاذ باقی کا حساب لے نا، پہلے ہمایوں صاحب جواب دیتے ہیں جو ہے وہ یہ اکانومی پہ گفتگو میں نے اس طرح نہیں کرنی جی کراس ٹاک میں۔ میرے سے سوال دیکھیں، 5,000 ارب کا قرض واپس کرنے کے لیے 13,000 ارب کا قرضہ چڑھایا گیا، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے 13,000 ارب قرضہ لیا، 5,000 ارب ادا کیا، تو جو باقی کے 8,000 ارب ہیں وہ کدھر گئے؟ وہ کہاں استعمال کیے گئے؟ پیپل پارٹی نے 2008 سے 2013 تک حکومت کی، اور اس پیریڈ کے دوران جو کل قرضہ لیا وہ تقریباً 8,000 ارب روپے بنتا تھا۔ نواز شریف نے 4 سالہ دور حکومت میں اس سے بھی کم قرض لیا تھا، لیکن ان کے جب دوسرے ٹرم میں شاہد خان عباسی پرائم منسٹر بن گئے نواز شریف کے جانے کے بعد، تو انہوں نے 3,500 ارب قرضہ لیا، تو اس لیے ان کا قرضہ 11,500 تقریباً بن گیا تھا۔ تو موجودہ حکومت کے پاس قرض اتارنے کے بعد بھی تقریباً 8,000 ارب روپے فالتو ہونے چاہیے، جبکہ ان 2 سالوں میں نہ کوئی ترقیاتی کام کیا گیا، نہ کوئی بڑا منصوبہ شروع کیا جا سکا۔ تو پچھلی دونوں حکومتوں نے اپنے دور حکومت میں تقریباً اسی پیسے کے ساتھ بہت سے کام کیے تھے، حکومتیں بھی چلی، سبسڈی بھی دی گئی، کاروبار حکومت چلتا رہا۔ اب جو قرض لیے جا رہے ہیں، سوال ان قرضوں کا ہے کہ ان قرضوں سے نہ کوئی پروڈکٹیو کام بھی نہیں ہو رہا، اور نہ کوئی سوال کا جواب دے رہا ہے کہ 8,000 ارب روپے کہاں گئے۔ اور پھر اس بات کا بھی یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، معاشی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں، خود حکومت کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2-3 سال جو کہ حکومت کے باقی ہیں ان کو چلانے کے لیے بھی مزید قرض لیے جائیں گے۔ تو 5,000 آپ نے ادا کیا، 8,000 ارب آپ نے پتہ نہیں کہاں خرچ کیا، اور اب جو آگے لینے جا رہے ہیں اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب 2 خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی ایوان کو لوکل گورنمنٹ کمیشن کے چیئرمین کے عہدے سے فوری طور پر ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ علی ایوان کے خلاف میر اسلام آباد شیخ انصر عزیز نے درخواست دی تھی،
اور ان کی اہلیت کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ علی ایوان کی تعیناتی ضابطہ کی یعنی خلاف ضابطہ ہوئی ہے. تو جسٹس محسن نظر کیانی نے وفاقی کابینہ کا 24 دسمبر کا چیئرمین کی تعیناتی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ علی ایوان جو کہ وزارت کے معاملے خصوصی ہے ان کو چیئرمین لوکل گورنمنٹ کمیشن تعینات کرنا یہ خلاف ضابطہ ہے. تو ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ کمیشن کی یعنی چیئرمین لوکل گورنمنٹ کمیشن کی تعیناتی کے رولز 6 ماہ میں بنائیں اور دوبارہ وہاں پہ چیئرمین لگائے. تو یہ حکومت کے لیے بڑا آج دھچکا تھا کہ ان کا ایک اپوائنٹڈ شخص اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی تعیناتی کو کالعدم قرار دے دیا. اور دوسری اہم خبر یہ کہ لداخ میں چین اور بھارتی افواج میں جھڑپ ہوئی ہے اور اس جھڑپ کے بعد انڈیا کے اندر یعنی سٹاک مارکیٹ گر گئی ہے اور خاصی افراتفری مچی ہوئی ہے. کل رات کو یہ جھڑپ ہوئی تھی جس میں ایک بھارتی کرنل اور 2 فوجی مارے گئے ہیں. تو چینی ترجمان یہ کہتے ہیں کہ بھارتی فوج کو شاید یہ زوم تھا کہ ہم اپنا لداخ کے اندر چینی فوج کے اوپر حملہ کریں گے اور لداخ کا علاقہ قبضے میں لے لیں گے, جس کے جواب میں چینی فوج نے یعنی حملہ کر کے بھارت کے 3 جوان مار دیے. تو دونوں جانب سے LAC پر فائرنگ ہوئی ہے اور ایک بھارتی کرنل اور 2 فوجی اس میں ہلاک ہوئے ہیں. تو چین اور بھارت کے درمیان تقریباً 1.5 ماہ سے انکاؤنٹر جاری ہے. دونوں طرف سے اعلیٰ فوجی رابطوں کے باوجود کشیدگی میں کمی نہیں آ سکی. اب یہاں پہ ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے اندر گھس کے مارا. تو چین کو بھی انہوں نے اسی طرح کا لے لیا کہ ہم اندر گھس کے ماریں گے. تو لداخ میں کہیں وہ آگے گئے, پٹائی ہوئی, پیچھے آئے اور اب پھر جھگڑا کیا اور کوشش کی کہ چینیوں کو سبق سکھائیں, لیکن الٹا اپنے 3 جوان ان کی موت ہو گئی. تو بھارت ایک طویل عرصے سے چینی سرحد کے قریب ایک سڑک بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس کو چین نہیں مانتا, اور چین کہتا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کنسرن ہے اور انڈیا کو کئی بار کہہ چکے کہ یہاں سڑک نہیں بن سکتی, لیکن انڈیا کہتا ہے جی کہ یہاں سڑک بنے گی. اور یہ وجہ ہے, تنازع ہے. تو کبھی کبھار بھارتی اور چینی فوجی آپس میں پتھروں کا ایک تبادلہ کرتے ہیں, پتھر مارتے ایک دوسرے کو, کبھی آمنے سامنے آتے ہو تو لاتے مکے گھسے چل جاتے ہیں. اور اب یہ بات اس لیول پر چلی گئی ہے کہ کل بھارتی فوجیوں نے چین کے ساتھ انکاؤنٹر کیا جس کے اور خود ان کو نقصان اٹھانا پڑا. اور یہ پورا علاقہ جو ہے یعنی ایک بار پھر اس بات کا خدشہ یہ, ویسے انڈیا میڈیا یہ بھی شور مچا رہا ہے کہ پاکستان اور چین اگر مل جائیں اور تو ان کے پاس جو اتنے ہتھیار ہیں کہ یہ انڈیا پہ قابو پا سکتے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بھی لپیٹ میں لے کے اس انکاؤنٹر کا حصہ بنایا جائے. تو یہ یہاں پہ معاملہ تھوڑا خطرناک ہے جس کا پاکستان پوری طرح الرٹ بھی ہے اور اس کو دیکھ بھی رہا ہے. اور PTI کی ایک اہم رہنما ہے, خاتون ورکر ہے عظمیٰ کاردار. کل ان کے حوالے سے ایک ویڈیو کال لیک ہو گئی. اس ویڈیو کال میں انہوں نے خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ باتیں کی, کچھ انکشافات کیے. وہ باتیں کچھ ایسی تھیں جو شاید بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں تھی, لیکن چونکہ وہ خان صاحب کے بڑا قریب رہی ہیں, لوگ جانتے ہیں کہ بشرا کاردار کی پہنچ کہاں تک ہے, ایکسیس کیا ہے. تو لیکن یہ باتیں کرنا انہیں مہنگا پڑ گیا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی بشرا بی بی کے پاس موکل ہیں اور خان صاحب کی وہ مدد کرتی ہے اپنے موکلوں کے ذریعے. تو شاید انہی موکلوں کی وجہ سے آج وہ فارغ بھی ہو گئی ہیں, انہیں ان کے عہدے سے یعنی پنجاب حکومت کی ترجمانی سے ہٹا دیا گیا ہے. اب پنجاب کی ایک وزیر صحت نے آج سریعام لاہور کے اور پاکستان کے عوام کو جاہل کہا, لیکن وہ اپنے عہدے پر موجود ہیں. لیکن عظمیٰ کاردار کی چھٹی کرا دی گئی کیونکہ انہوں نے خاتون اول کی شان میں گستاخی کی. اس پہ زلفی بخاری بھی آج خاصے ناراض ہوئے, برہم ہوئے اور انہوں نے عظمیٰ بخاری کی اچھی خاصی کلاس بھی لی. تو عظمیٰ بیچاری رو پڑی ہے, تو انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے, دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں. اپنے مرتے دم تک میں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ میں کھڑی ہوں اور کوئی مجھے عہدہ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, صرف اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے کوئی قوم کی خدمت کروا دے, کوئی چینج لا سکے ہم, جس کے لیے ہم آئے اور جو ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھایا ہے کہ کاز کے لیے کام کرو. اور میری لوئلٹی جو پرائم منسٹر کے ساتھ عمران خان کے ساتھ اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, انکویسچننگ ہے وہ. سو جس نے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے, ہمیں بھی دیکھ رہا ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے 23 سال اسٹرگل کی ہے, قربانیاں دی ہیں. ان کو
किस किस तरह से नहीं लोगों ने मलाइन किया, किस किस तरह से नहीं उनके खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। वो खड़े रहे ना, साबित कदम रहे, यही उन्होंने हमें सिखाया, साबित कदम रहो। तो उज़्मा कारदाद के आंसू देखे तो हमें डॉक्टर फरदौस आशिक अवान भी याद आ गई कि वो भी जब पीपल पार्टी से में वजारत इत्तलात के ओहदे पर थी, जब वो फारिग हुई थी तो वो भी रोती हुई गई थी। फिर उन्हें हालिया कुछ दिन पहले भी उन्हें उनके ओहदे से हटाया गया तो भी उनकी आंखों में नमी देखी गई। तो अब जिन्होंने उज़्मा कारदाद की वीडियो लीक की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों लीक की गई और उज़्मा कारदाद क्यों रोई। शायद उनका मकसद ये था, ये वीडियो लीक करने वालों का, कि उज़्मा को खान साहब की कुर्बत से हटाया जाए, वरना वो बड़ी उनके साथ उनकी यानी ये समझ लें कि एक्सेस मौजूद थी। तो वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। तो उज़्मा अब शायद खान साहब के करीब उस हवाले से ना जा सकें। तो फरदौस आशिक अवान के बाद भी उज़्मा कारदाद भी उन लोगों में शामिल हो चुकी है जिन पर नाकाबिले इतबार होने की मोहर लग गई है, और वो ये कह सकती हैं कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तस्जियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।